गया नूर रमज़ान। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ ख़ातीन हज़रात, सुप्रीम ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आप गुज़िश्ता 2 दिनों से ये देख रहे हैं कि सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल की तरफ से जो रमज़ान का पूरा पैकेज है राशन का, उसकी तकसीम हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह ताला उनको अजर दे। और जिस तरह वो और शोबों में काम करें वो भी बहुत ही एग्जाम्पलरी और इंतहाई हौसला अफजा है। नाम मौलाना साहब के पास मौजूद है, वो नाम पुकारेंगे और वो राशन जो है वो उन तक पहुँच जाएगा जो मुस्तहिकीन। जी, सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से आज जो रमज़ान राशन पैकेज है वो पहले दिया जा रहा है मेराज बीबी को, बिस्मिल्लाह। दूसरा मोहम्मद अदनान साहब को, मोहम्मद अदनान साहब, जनाब अली। तीसरा तारिक फ़हीम साहब को, और उसके बाद हैं कौसर बीबी हैं या अल्लाह ताला सैलानी वालों को भी जज़ाए खैर दे। आप उनके लिए भी दुआ कीजिएगा, और जितने इदारे खिदमत कर रहे हैं अल्लाह सबको और ज़्यादा तौफीक दे। तारिक फ़हीम साहब सब अल खैर वेलफेयर सोसाइटी के नुमाइंदे हैं, तो ये उनके लिए जो इदारा जिनके बच्चे भी आज आए हुए हैं माशाल्लाह, ये कचरा कुंडी में बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और सब वहाँ पढ़ रहे हैं, इनकी किताबें, यूनिफॉर्म, स्कूल, सारा सिलसिला। अच्छी बात है। बस ये है कि जितने भी रिफाही फलाही खिदमत खल्क जो भी ये करें उनके पेश नज़र नामवरी ना हो, आमीन, अल्लाह की रज़ा हो। आमीन। आपका काम आपको इज़्ज़त देगा और अल्लाह की तरफ से मदद मिलेगी। बेशक बेशक। मेरी वालदा मोहतरमा 2 बातें करती थीं, इल्म को सलाम, मेहनत को सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इल्म को सलाम, मेहनत को सलाम। और सब ये जो सफाई का मसला हम देख रहे थे, और वो आपने जहाँ वो सिलसिले को जोड़ा, तंजीमी हवाले से काफ़ी मसाइल नज़र आते हैं। ऑर्गेनाइजेशन मतलब डिसऑर्गेनाइज्ड जो फील कहीं भी नज़र आती है किसी हवाले से, तो उसको हम किस तरह जस्टिफाई कर सकते हैं कि डिसऑर्गेनाइज होना, ऑर्गेनाइज ना होना, ये कोई खैर की बात है? इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता या पड़ता है? कुरान में अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम। लफ्ज़ तक़वीम और अहसन, ज़रा इसकी तफसीर तो पढ़िए। ये इंसान की पेशानी कहाँ है, आँखें कहाँ हैं, कान कहाँ हैं, नाक कहाँ है? आप शायद सोचते हो कि ये यहाँ हो जाते, यहाँ हो जाते। कभी आपने इस तरतीब पे गौर किया है? ये तंजीम, ये तरकीब हमें हुस्न देती है, सुभान अल्लाह, हमारे लिए आसानी करती है। मेरी चीज़ें मुझे पता है कहाँ रखी हैं, मुझे उठाने में ढूंढने में आसानी होगी या नहीं? बिल्कुल ठीक। बिखरा हुआ होगा तो मामला फिर कितनी उलझाव होता है। इसी तरह रिश्ते नातों में तंजीम है, हमारे लफ्ज़ों में। हम इर्द गिर्द देखें तो अगर वो चीज़ नहीं होगी तो टकराव होगा। ठीक। तो इंसान के मिजाज में हुस्न है, अगर वो उसको डेवलप कर ले, उसकी परवरिश कर ले, तो वो उसके अमाल में आ जाता है। बिल्कुल ठीक। और फिर जाहिर होता है, वो हर काम सलीके से करना चाहता है। मसलन एक ट्रैफिक पुलिस का सिपाही है जी, वो गाड़ियों को गुजार रहा है बेदिली से और एक पूरे एक्शन से गुजार रहा है, दिलजमी के साथ। तो ये क्या बता रहा है कि उसके अंदर इस चीज का असर है। दूसरा जो है वो परवाह नहीं। इसी तरह एक खातून खाना पका रही है, तवज्जो कहीं और है, नतीजे में फिर नमक मिर्च का हाल जो होता है और फिर आगे जो मसले बनते हैं। तो हर चीज में ये है। तो जहां भी बेतरतीबी होगी, नज्म नहीं होगा, नज़्म नहीं होगा। मुझे इस्लाम की हर बात नज्म सिखाती है, हर बात, हर अमल। मैं वुज़ू कहूँ, मैं नमाज कहूँ, मैं रोज़ा कहूँ, मैं ज़कात कहूँ, मैं हज कहूँ, मैं कोई नेकी कहूँ, मुझे नज्म सिखा रही है, ज़ब्त भी सिखा रही है। बिल्कुल ठीक है। मुझे हमदर्दी भी हमदर्दी भी सिखा रही।
اس بات کو یہیں سے جوڑتے ہیں. اینی بی بی کوئٹہ سے ٹیلی فون لائن پہ ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم مولانا صاحب اور آپ سب کو السلام. وعلیکم السلام. ٹی وی کی آواز بند کر دیں بسم اللہ کر کے. میں مولانا صاحب سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہمارے گھر کے سامنے ہے ایک ہمسائی, انہوں نے ہمارے کچھ ٹائم پہلے بہت حالات خراب تھے تو میری بہن کی شادی تھی, انہوں نے کچھ ہماری مالی مدد کی, لیکن ابھی جو ہے تو بس سفر وہ ہر کسی کے سامنے جتاتی ہیں. گھر کے کام کرنے والی مائی ہیں یا محلے والی ان کے سامنے امی کو ذلیل کرتی ہیں. تو یہ بات ہمیں جو ہے نا بہت بری لگتی ہے کہ ہماری ماں کو کوئی ذلیل کرے, کیونکہ ہمارے لیے ہماری ماں باپ سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے. ہم لوگ اپنے ماں باپ کے لیے اپنی جان بھی دے دے تو ہمیں کوئی فرق نہیں ہے, لیکن وہ ہماری ماں باپ کو جب ذلیل کرتی ہیں سب کے سامنے تو ہمیں برا لگتا ہے. ایک بار میں نے ان سے بات کی تھی تو انہوں نے مجھے سب کے سامنے کہا کہ تم بہت بدتمیز ہو. تو میں نے کہا میری یہ بات بدتمیزی کی نہیں ہے کہ میں اپنے ماں باپ کے فیور میں ہوں, آپ جو بات کر رہی ہیں وہ غلط کر رہی ہیں. پلیز آپ میرے تفصیل نہ سنائیں, مسئلہ سن لیا. جی مسئلہ آپ اس حوالے سے مسئلہ پوچھ لیں, کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا وہ جو کہتی ہیں, امی نے میری ابھی کچھ دن کل گئی تھی ان کے گھر, انہوں نے کہا کہ بخش جو آپ نے جو بھی سامان جو بھی ہیلپ کی ہے آپ بخش دیں ہمیں. تو انہوں نے کہا میں نہیں بخشوں گی. کیا ان کی یہ نیکی کام آئے گی ان کے یا رائے گاہ جائے گی؟ ایک یہ ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے گھر کے پیچھے لوگ ہیں, انہیں ہم پانی وغیرہ دیتے ہیں. ہم نے رمضان ہے تو ہم لوگوں نے کہا کہ آپ ایسے کریں, آپ خود آ کر پانی لگا لیں, ہم پانی دینے سے منع نہیں کرتے آپ کو. بنیادی طور پر ان کے جو سوال ہیں وہ یہ ہے, آپ کا موضوع سے ملا دوں. ایک شخص نیکی کر کے اس کو ضائع کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو آلودہ کرتا ہے. آلودہ کرنے کا مطلب میلا کرنا, گندا کرنا. نیکی کر کے آپ اجلے ہوتے ہیں, اس کو جتا کر آپ میلے ہوتے ہیں. وَلَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ. احسان جتا کر یا اذیت دے کر اپنی نیکیوں کو باطل نہ کرو. قرآن کہہ رہا ہے. سوچنا چاہیے اگر کسی نے کسی کے ساتھ بھلائی کی ہے تو وہ بھلائی اس نے نہیں کی, وہ ذریعہ بنا ہے. بے شک کرنے والا تو اللہ تعالیٰ. بے شک تو وہ شکر کرے کہ مجھے اللہ نے اس حال میں رکھا ہے کہ میں کچھ کسی کے کام آ رہا ہوں. اگر اس کی جگہ وہ ہوتے تو یہ جو جتانا یا اذیت دینا, میں نے شاید آپ کو بتایا تھا, اگر نہیں سنا ناظرین نے سن لیں. آپ نے کوئی نیکی کی, کوئی نیکی, فخر سے اس کو ایک مرتبہ بیان کیا, آپ کی نیکی آدھی رہ گئی. جب دوبارہ بیان کیا ختم ہو گئی. تیسری بار فخر سے بیان کیا گناہ لکھی جاتی ہے. اللہ اکبر. ہمیں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. باقی یہ جو ہوتے ہیں نا رویے, یہ رویے ایمان درست کرتا ہے. یقیناً ہمارے ایمان میں کہیں کمی کمزوری ہے جو رویے بہتر نہیں ہیں. مول صاحب جس کے ساتھ نیکی ہو اور جس پر احسان ہو اس کے لیے کیا حکم ہے, وہ کیسے چرچا کرے اس کا؟ بھئی اس میں چرچا, اگر کوئی اس کا ذاتی کسی نے مدد کی ہے تو وہ کیا جتاتا پھرے کہ مجھے فلاں نے دیا, وہ اس کے لیے دعا کرے. ٹھیک, اللہ کا شکر کہ یا اللہ تیرا شکر, اور جو ذریعہ بنا ہے اس کو اور دے, اس کو اور دے. اس پہ حال پہ آپ کہتے ہیں نا جو فقیر مانگتا ہے تیری خیر, تیرے گھر والوں کی خیر, تو آپ کیوں مانگتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ آپ کے ساتھ نیکی کر رہے ہیں. یہ زکوٰۃ رکھی کیوں گئی ہے؟ ٹھیک, دولت ہوگی تو لوگ آپ کے دشمن ہوں گے, آپ بانٹیں گے وہ آپ سے محبت کریں گے. سبحان اللہ. سمجھ رہے ہیں, ہماری بہت بڑی آلودگی کا تو یہی سبب ہے شاید, جی جوڑنے کا. بالکل. تو آپ محبتیں لیں گے ان سے, وہ آپ کے کل کو وہ کہتے ہیں نا جی ایک برقیدہ قدر پہچانن, بولے شاہ صاحب کو پڑھے نا کتے کو ایک لقمہ کھلا دیں وہ آپ کا دروازہ نہیں چھوڑتا. تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ مالک کی اتنی نعمتیں اور ہمارا کیا حال ہے. اللہ. تو ہمیں احسان مند اور نعمت میں شکر گزاری ہوگی تو آپ کے ہاں عمدگی ہوگی. ہر چیز میں چاہتا ہوں میں عمدہ ہو, تو پھر یہ صفائی نعمت میں شکر گزاری ہوگی تو عمدگی
ہوگی. نوید صاحب جاپان سے ہیں ٹیلی فون لائن پہ. السلام علیکم. نور بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. علامہ صاحب کو بھی میرا السلام علیکم. وعلیکم السلام. نور بھائی پاکستان یوم آزادی کے موقع پہ میں ہم ٹی وی کو ٹیم کو اور پورے پاکستان کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا. خیر مبارک جی. آج کا جو آپ کا موضوع ہے صفائی کا، اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں جی گا. بسم اللہ سوال کیجئے. نور بھائی میرا سوال تو نہیں ہے، میرا صرف پاکستانی قوم کے جذبے کو ابھارنے کے لیے میں نے کال کی ہے کہ ہم لوگ جس طرح سے اپنا پاکستان میں باہر ملکوں کے طور طریقے اور لباس کو اپناتے ہیں، کیا ہم ان کے طرز صفائی کو اپنا سکتے ہیں؟ جی مولانا صاحب یہی بتا رہے تھے کہ وہ امریکہ، جاپان، انگلستان ہمیں صفائی سے تو نہیں روکتا، پھر ہم وہ کیوں نہیں کرتے؟ میں جہاں جاپان میں رہتا ہوں نور بھائی، جی یہاں پہ میں شہر سے دور 500 کلومیٹر دور ہٹ کے گاؤں کی طرف رہتا ہوں. جی آپ یقین کریں یہاں پہ کوئی مخصوص لوگ صفائی کرنے کے لیے گلی میں نہیں آتے، چاہے وہ گھر کا مالک ہو یا کمپنی کا مالک ہو. صبح جب بھی آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ ہر آدمی جھاڑو لے کر اور اپنے گھر کے آگے سے کچرا اٹھا رہا ہوتا ہے اور ماشاءاللہ پوری گلی صاف ہوتی ہے. اور ہم کیا کچرا ڈال رہے ہوتے ہیں. شکریہ نوید صاحب، بڑی میں ایسا بول کے کسی کو نیچے نہیں دکھانا چاہوں گا. نہیں بھائی ہے ہماری نہیں ایسے ہی ہے. کمزوری. ہم اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں. نوید صاحب آپ ساتھ ہی رہیے. اور صاحب ہم نے جو یہ جو شعبہ ہے اس کو ایک تو کوئی کسی کے ذمہ لگا دیا اور پھر خدا نخواستہ ہمیں لگتا ہے کہ اس مذہب سے جو تعلق رکھنے والا ہے اس کا ہے، اور جو مسلمان ہے وہ بہت صاف ہوتا ہے اور وہ گندگی کو ہاتھ نہیں ڈالتا اور وہ اس سے دور رہتا ہے، تو صفائی اس نے نہیں کرنی، اس نے صفائی کروانی ہے اور سپروائز کرنی ہے. تو کیا احکامات ہیں اور کیا سلسلہ تھا جس سنہرے دور کی ہم بات کرتے ہیں؟ ہمارے یہاں طہارت کے جتنے احکام ہیں دنیا کے کسی اور مذہب، دین میں، دھرم میں نہیں ملیں گے، کہیں نہیں ملیں گے. میں چیلنج کر رہا ہوں. 10 چیزیں فطرت سے ہیں. ناخن کاٹو، مونچھیں ترشواؤ، مردوں کے لیے اس میں داڑھی کا بیان، جن جگہوں کے بال کاٹنے ہیں جسم میں، یہ سب آپ غور کریں. اس میں اس کو فطرت کہا گیا. اور اس میں آج کل لڑکیوں کو شوق ہے ناخن بڑھانے کا. بیماری ہے. جی بالکل. کتنا صاف کر لیں جراثیم نہیں ختم ہوں گے. نان ہائیجینک وہ آپ کے منہ میں جاتے ہیں. جی جنہوں نے مونچھیں بڑھائی ہوئی ہیں وہ بال صاف نہیں ہوں گے، ان کے ذریعے وہ ضرور غذا جاتی ہے. ہم لوگ اگر بہت زیادہ پھیلا کر دیکھیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 100 جوڑ لگے ہوں مگر صاف ہو. سبحان اللہ. 100 جوڑ لگے ہوں مگر صاف. صفائی اتنی اہم. اور مسجد کے حوالے سے، گھر کے حوالے سے، یعنی بچوں کے حوالے سے، طہارت جہاں بھی دیکھیں گے، جتنا ہمارے یہاں غسل میں، استنجا میں، سب کچھ. دنیا میں تو استنجا ہے ہی نہیں ہمارے سوا. جی ایسے ہی مولانا صاحب اس بات کو یہیں سے جوڑیں گے. ایک سپریم بریک کے بعد خواتین وزاد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. بہت اہم بات ہے، ہم اس پر بات کیوں نہیں کرتے، کیا ہمارے پیش نظر آ جاتا ہے، مسائل کیا ہیں، اس کو بالکل جوڑیں گے. ایک سپریم بریک کے بعد ہمارے ساتھ ضرور رہیے. چھا گیا نور رمضان.